बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी मुहतरम माओ, प्यारी बहनों और बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंशाअल्लाह तिलावत करेंगे अपने अगले सबक की, जो कि है सूरह अनआम की आयत नंबर 59। ये है सामने 59 एंड 60। इंशाअल्लाह तिलावत करेंगे तर्जुमा के साथ और तफसीर के साथ आयत नंबर 59 और 60 की इंशाअल्लाह तर्जुमा और तफसीर के साथ इसकी तिलावत करेंगे। तिलावत शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले बेल के आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे, और हो सके तो शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, आपको भी सवाब मिले और मुझे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइंदहु, और पास उसके, वा के मीनिंग और, इंदा पास, हु उसके, मफातिहु चाबियां, मफातिहुल गैब गैब की चाबियां, और पास उसी के हैं गैब की चाबियां। ला नहीं, यअलमुहा इल्ला हुआ नहीं जानता कोई उसको सिवाय उसके, यानी उसको कोई नहीं जानता गैब के चाबियों को जो अल्लाह के पास अल्लाह को है। गैब का इल्म, गैब की चाबियां जो है वो सिर्फ अल्लाह के पास है, उसका इल्म और किसी को नहीं है सिवाय उसके, यानी अल्लाह के, सिवाय अल्लाह के। इल्ला के मीनिंग सिवाय हुआ उसके। वयअलमु, और वो जानता है, माँ जो, में, फी के मीनिंग में, फिल बर्री जो दरिया, जो खुश्की में है, बर्री के मीनिंग खुश्की या जंगल, वल बहर और जो दरिया में है, और वो जानता है जो खुश्की पर है और जो दरिया में है। वमा तस्कुतु, और नहीं जड़ता कोई, मिन से, मिन वरक़तिन कोई पत्ता, ये तस्कू है, तस्कुतु, और नहीं झड़ता कोई पत्ता, वरक़तिन पत्ता, मिन के मीनिंग से, पत्ता में से, यानी कोई पत्ता नहीं जड़ता, इल्ला सिवाय, यअलमुहा जिसका इल्म उसको ना हो, वला हब्बतिन और ना ही कोई दाना, फी में, जुलुमातिल अर्दी जुलुमाति अंधेरे, अर्दी जमीन के अंधेरों में, और ना ही कोई दाना जो जमीन के अंधेरों में हो, वला और ना ही कोई रतबिन तर चीज, वला याबिसिन और ना ही कोई खुश्क चीज, इल्ला सिवाय, फी में, किताबिन मुबीन खुली किताब में लिखी हुई है, यानी अल्लाह के इल्म में ये सब कुछ है। ना कोई पत्ता है जो जड़ता हो और उसको इल्म ना हो सिवाय उसके इल्म, इल्ला सिवाय, यअलमुहा उसको इल्म हो, यानी हर पत्ते पत्ते की उसको इल्म है अल्लाह को, कि कौन सा पत्ता झड़ रहा है और कौन सा नहीं, एक एक पत्ता और एक एक दाना जो जमीन के अंदर अंधेरों में पड़ा होता है, और उस दाने से कितने बड़े बड़े दरख्त बन जाते हैं। अल्लाह ही को इसका इल्म है, और अल्लाह ही की कुदरत से वो फल फूल कर इतने बड़े दरख्त बन जाते हैं। और ना ही कोई हर चीज कोई ऐसी है कि अल्लाह को इसका इल्म ना हो, और ना ही कोई खुश्क चीज ऐसी होगी इस दुनिया में या पूरी कायनात में जिसका इल्म अल्लाह को ना हो। अल्लाह को सब चीजों का इल्म है। इधर मफातिहुल गैब, शुरू से ही आयत में ये है मफातिहुल गैब, अल्लाह के पास है गैब की चाबियां, यानी अल्लाह के पास गैब के खजानों की चाबियां हैं, और उस सब का इल्म अल्लाह को है और किसी को इल्म नहीं है। गैब के खजाने अल्लाह ही के पास है।
وہ مشرکین کہتے تھے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے پاس کوئی خزانہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سارے خزانے کا علم اور خزانوں کی چابیاں جو ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے، اور اللہ جس پر چاہے، جس قدر چاہے اور جس وقت چاہے تو اللہ ہی کھولتا ہے ان پر اس خزانوں کے منہ، ان لوگوں پر جس پر اللہ چاہتا ہے اور جس قدر چاہتا ہے تو کھول دیتا ہے۔ یہ اللہ ہی کی مرضی ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کس پر یہ چابیاں کس کو دینی چاہیے، کس پر کھولنی چاہیے، یہ خزانے کس پر کھولنے چاہیے اور کس پر نہیں۔ اس کے بارے میں ایک حدیث، بلکہ اس قرآن میں اس کے بارے میں آیت ہے، اور اس آیت کے ساتھ پوری حدیث ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابہ آیا کرتے تھے، اور وہ اسلام اس نے قبول کیا تھا، تو بار بار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ سے دعا کیجئے کہ میرے مال میں اضافہ ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپ ہو جاتے تھے، پھر بار بار اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے لیے دعا کیجئے، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہی کی گئی کہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہے کہ اس کے مال میں اضافہ ہو، یعنی اس پر خزانے کھول دیے جائیں، اس کے حق میں بہتر نہیں ہے، اس سے کہہ دو میرے پیارے نبی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا، لیکن وہ پھر بھی کہنے لگا کہ نہیں میں پھر بھی جو ہے اسلام پر ہی رہوں گا، اور میں ٹھیک رہوں گا، اور میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا، اور برائی سے بچا رہوں گا، میرے لیے دعا کیجئے کہ میرے مال میں اضافہ ہو۔ بار بار اصرار پر آخر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حق میں دعا کر دی۔ جب اس کے حق میں دعا کر دی تو اس کے مال میں اور مویشیوں میں کافی اضافہ ہو گیا، اتنا اضافہ ہو گیا کہ ہر طرف اس کے مال مویشی جو ہے وہ نظر آنے لگے، اور وہ کافی امیر ہو گیا، وہ کہیں دور چلا گیا اور ادھر جو ہے اپنے مال مویشیوں کو جو ہے رکھنے لگا۔ جب وہ زکوٰۃ کے دن آئے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک صحابہ کو اس کے پاس بھیجا کہ زکوٰۃ اس سے لے آؤ، اس پر زکوٰۃ ہے۔ اب وہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا اور اس سے زکوٰۃ کے لیے، تو اس نے انکار کر دیا زکوٰۃ سے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اس نے تو زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ بھیجا کہ یہ مال تمہیں اللہ نے دیا ہے اور اس میں زکوٰۃ دینا تم پر فرض ہے، تم زکوٰۃ دو۔ تو وہ جب اس کے پاس گیا تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ یہ تو میری محنت کی کمائی ہے، میں نے اتنی محنت کر کے تو یہ اتنا مال میں اتنا اضافہ کیا ہے، اور میں کہاں سے دوں اب وہ زکوٰۃ، میں زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اس طرح واپس کر دیا صحابہ کو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور یہ سب کچھ بتا دیا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت خفگی ہوئی، اور انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا کہ بس اب اس کی طرف نہیں دیکھنا۔ کچھ دنوں بعد اس کو پتہ نہیں کیا ہوا، وہ بندہ خود آیا اور زکوٰۃ دے، اس کو سچ بہت صحابہ کرام نے سمجھایا، لیکن اس وقت اس نے پھر بھی انکار پر ڈٹا رہا۔ لیکن اس کے کچھ دنوں بعد پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ سالوں بعد شاید پھر آیا تھا اور زکوٰۃ لے کر آیا تھا، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا اور اس سے منہ پھیر دیا۔ تو کیا ہوا؟ اس کی دین اور دنیا دونوں چلے گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ پھیر دیا، وہ رسوا ہو گیا، وہ رو رو کر گڑگڑاتا رہا، سب کچھ ختم ہو گیا اس کا، دنیا کا بھی اور آخرت میں تو اس کا کوئی حصہ نہیں رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی آیا زکوٰۃ دینے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا اور وہ اسی طرح خوار ہو گئے۔ صرف مال مویشی سب کچھ نہیں ہوتا، یہ دنیا تو فانی ہے، سب کچھ آخرت میں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جس پر چاہے اس پر کھول دیتا ہے۔ اس لیے کسی انسان کو اس بات پر خفا اور افسردہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اللہ سے اگر رزق اور مال کی دعا کرے اور وہ پھر بھی قبول نہ ہو تو اس میں اسی کے حق میں بہتر ہوتا ہے، اس لیے اللہ ان کو نہیں دیتا۔ اس کے بدلے میں، اس دعا کے بدلے میں اللہ اس کے لیے اور اجر اتنے رکھ دیتا ہے کہ آخرت میں اس کو کافی آسانی ہو جاتی ہے۔
تو اس لیے مال اور دولت کی اتنی خواہش نہیں رکھنی چاہیے کہ دل میں پھر خفگی ہو. اللہ خوب جانتا ہے کہ کس کو دینی چاہیے اور کس کو نہیں. بعض اوقات جس کو دے تو وہ ایسے ہو جاتے ہیں جس طرح یہ میں نے آپ کو قصہ سنا دیا، اور یہ قصہ اس قرآن میں ہے، ہم نے پڑھا ہے، سورہ بقرہ میں ہے میرے خیال میں، یا سورہ آل عمران میں ہے، ان دونوں میں سے کسی میں ہے جہاں ہم نے بیان فرمایا ہے اس کے بارے میں. تو اس طرح کا حال ہو جاتا ہے. پھر اللہ بھی منہ موڑ لیتا ہے. جب اللہ کے رسول نے منہ موڑ لیا تو اس کا مطلب ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کا رسول، اللہ کے پیغمبر اللہ کے حکم سے سب کچھ کرتے ہیں، تو اللہ ہی کے حکم سے یہ پھر اللہ ہی چھوڑ دیتا ہے، ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں. آج تو اس ایک آیت ہم نے تو کہا تھا آیت نمبر 60 بھی پڑھیں گے، لیکن چونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا تو انشاءاللہ وہ پھر پڑھیں گے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. صدق اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ، یا پروردگار، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر. یا اللہ، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، بھابھیوں نندوں کو، میری استانی آپی جان کو، ہم سب کے استادوں کو، سارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما. دوزخ کے عذاب سے، قبر کی سختی اور وقت نزا کی سختی آسان فرما یا اللہ. دوزخ کے عذاب سے بچا یا اللہ. یا غفور الرحیم، ہمیں عافیت والے معاملات دے، ہماری بیماریاں، تکالیف، پریشانیاں اور برائیاں ہم سے دور کر دیں یا اللہ. یہ قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، اس کے زیر زبر پیش اور اس کے تلفظ، ترجمہ، تفسیر میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دینا یا اللہ. تو معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے یا اللہ. ہمیں اپنے نیک صالح لوگوں میں شامل کر دے یا اللہ. جس نے دعا کے لیے کہا ہے ان سب کی دعا قبول فرما.